अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 169 यानी 169 से होगी। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वो तुमको हुक्म देता है सिर्फ बुराई और बेहयाई का, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहो जो तुम नहीं जानते। इस आयत के सिलसिले में गुफ्तगू से पहले अगर हम लोग इस बात को याद कर लें कि शैतान ने किस तरीके से वादा किया था कि बहकाएंगे हम इंसान को। जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की और उसके बाद में इंसान को पेश किया और फरिश्तों को ख़ास हुक्म दिया, उस वक्त में शैतान ने ख़ास बात कही थी कि हम बहकाएंगे। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं इस आयत पे। इस आयत में हम गौर करते हैं, सिर्फ तर्जुमा पेश खिदमत है दोबारा से, कि वो तुम्हें हुक्म देता है सू का, फहशा का। सू कहते हैं बुराई को, फहशा कहते हैं बेहयाई को। ये दोनों अल्फाज, इन दोनों अल्फाज का मफहूम हमने आपके सामने पेश किया है। सू के लफ्ज़ से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है सय्यात, भी इससे हम लोग वाकिफ हैं। इसके मुकाबले में लफ्ज़ आता है हसनात का, जिसे हम हुस्न भी उसकी असल लफ्ज़ है हुस्न। तो अच्छाई के मुकाबले में बुराई है, हुस्न के मुकाबले में सू है, यानी जो भी बुराइयां हो सकती हैं उन सब का वो हुक्म देता है। फहश कहते हैं कोई भी, तहारत के मुकाबले में भी फहश आता है, पाकदामनी के मुकाबले में भी फहश आता है, तो इसको बेहयाई से तर्जुमा किया जाता है। गोया कि जितनी भी बुराइयों की जो भी मुमकिन शक्लें हो सकती हैं, उन तमाम शक्लों का ये हुक्म देता है कि बुराइयों में मुलव्विस करने की कोशिश करता है। और ये कोशिश की वजह यही है ताकि इंसान अच्छाइयों से दूर होता चला जाए। और एक चीज़ और भी है कि अल्लाह के सिलसिले में वो बातें इंसान को नहीं कहनी चाहिए जिन बातों की कोई बुनियाद नहीं है। यानी हम अपने नाक़िस तसव्वुर, नाक़िस इमेजिनेशन की बुनियाद पे अल्लाह के सिलसिले में कोई बात ना कहें, बल्कि जो हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पे बात करें। और ये भी एक अहम पहलू है कुरान मजीद का और अल्लाह के अहकामात का कि अल्लाह ने हमेशा दलील से बात करने की बात कही है, और ख़ुद जब अपने बारे में समझाने की कोशिश करता है तो उसने दलील पेश की है। तो इस आयत से ये हमें समझना चाहिए कि जो हमें बुराइयों का हुक्म होता है वो भी एक ख़ास ज़ात की तरफ से, कभी वो ज़ात हमारे अंदर भी पेवस्त होती है जिसको हम से शयातीन मिनल इंस वल जिन से ताबे करते हैं, और कभी वो खारजी अवामिल भी होते हैं। तो अगर इससे हम बचते चले जाएं और अल्लाह के सिलसिले में कोई भी बात कहने से पहले मोहतात रहना वो भी ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि अल्लाह के सिलसिले में हम मोहतात ना हो और कुछ से कुछ हम कहते चले जाएं। इस एहतियात की बातें क्या हो सकती हैं, इसकी तफसील अभी मजीद आगे आएगी। जी, असल में जो हमने पिछली आयत डिस्कस करी थी अपने पिछले सेशन में 168 उसमें गैर हराम और तैयब खाने की जहाँ बात अल्लाह ताला ने समझाई थी, वहाँ पे भी इस बात को कहा गया था कि शैतान के रास्तों पे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इससे अगली आयत में उसी कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला ये कहता है कि वो जो शैतान है वो तुम्हें सिर्फ हुक्म देता है बुराई का और फहश का, बेहयाई का। तो यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी करना चाहूँगा, ख़ास तौर से लफ्ज़ फहश की, क्योंकि सू जो है वो अमूमन उर्दू में, क्योंकि देखिए हमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसी इल्मी अहाते के कुरान के, वो ये है कि किस तरह से अरबी के अल्फाज उर्दू में आके महदूद हो जाते हैं और अपनी जामियत खो देते हैं। वो जितने इंक्लूसिव और एनकम्पासिंग होते हैं, जो अरबी ज़बान की सिफत है, वो चीज़ें उर्दू में आके सिमट आती हैं। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके ये कुछ इससे मुताल्लिक़ स्लाइड शेयर करूँगा। सू का मादा तो साफ़ है, बिलाशुबा के बुरी आदत, बात या अमल जिसके ज़ाहिर होने पर शर्म महसूस हो, किसी से ऐसी बात कहना जो उसे नागवार हो, बुरा करना, नाहमवारी पैदा करना, क्योंकि यहाँ इसमें अदम तवाज़ुन वाली बात भी है, इसी वजह से फ़साद इससे जुड़ता है, क्योंकि जहाँ अदम तवाज़ुन होता है वहाँ फ़साद होता है। हलाकत, ज़रर यानी नुकसान, बिगाड़ और अबतरी फैलाना यानी क्योस, ये आहसना की ज़िद है। और सय्यातो ज़िंदगी की नाखुशगवारियाँ, अफरा तफरी और अदम तवाज़ुन, ये हसनातुन की ज़िद है, जैसा भी तारिक साहब ने भी कहा।
اب فحش کے معاملے میں پہلے آپ کو فیروز اللغات دکھاؤں گا کہ وہ فحش کو کہتے ہیں کہ گالی، بیہودہ بات، قابل شرم بات، جنسی بد کلامی، بے حیائی کی بات ہے. یعنی اردو میں فحش جو ہے جو ہم اپنے استعمال میں بھی دیکھتے ہیں وہ صرف بے حیائی اور بے شرمی پہ فوکسڈ ہے، جبکہ اگر عربی میں دیکھیں تو اس کی گنجائش بہت ہے. اس کا مادہ فحش ہے، فے ہا شین ہے، حد سے بڑھ جانا. یہ سب سے اہم بات ہے، زیادتی کرنا. سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں عدلون کے مقابلے آیا ہے. سورہ احزاب میں قناتا یعنی اطاعت کے مقابلے میں آیا ہے. لہٰذا اس کے معنی اللہ کی حدود کو توڑنا اور سرکشی کے ہیں. لہٰذا اس میں ہر قسم کی بے حیائی آ جاتی ہے. آل عمران میں ذلیل اور شرمناک حرکت کے لیے آیا ہے. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں برائی اور شناعت کے ہیں. یعنی اس نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو فحش میں اللہ کے احکامات سے بغاوت، اور یقیناً بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ بھی اس کے احکامات سے بغاوت کے نتیجے میں ہوتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کری کہ جب ہم اردو میں ہم بات کر رہے ہیں، اردو کے تراجم پہ اردو کا طبقہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اس میں فحش جو ہے اس کو ہم صرف اس رخ سے نہ دیکھیں کہ یہ بے شرمی بے حیائی کی بات ہے. یہ تو ہے ہی اس میں، لیکن اس میں اور بھی معنی ہیں، اور اس میں پھر آگے چل کے جیسے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن میں کس جگہ فحش کا لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ یہ مکمل جامع مفاہیم کے ساتھ ہے اپنے کہ ہر چیز جتنی فحش میں آتی ہے اس سب کا حکم ہمیں شیطان دیتا ہے، اسی طرح جس طرح وہ ہر برائی کا حکم دیتا ہے. تو اس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے اور روکنے کی بات کہی ہے. اور اس سے آگے کی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں بڑی عام ہے. مثال طور پہ ابھی پچھلی آیت میں جس حلال حرام کا ذکر تھا وہ ہمارے یہاں بڑی عام ہے. لوگ اپنے حساب سے چیزوں کو حرام ڈکلیئر کر دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خود مساجد میں دہلی کی دیکھا ہے، یہ لکھا ہوا وضو گاہ کے اوپر کہ ٹخنوں سے اوپر یعنی ٹخنوں سے نیچا پاجامہ لبادہ پہننا حرام ہے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں. اور بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں ہم کس وجہ سے پتہ نہیں وہ غلو ہے کہ ذاتی ہے، یقیناً ہے بلا شبہ، ورنہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات سے بغاوت کرے گا. اس کے پیچھے بھی وجہ یہ دکھتی ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، جو یہ لکھتے ہیں، یا تو وہ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ حرام کا حق ڈکلیئر کرنے کا کسی چیز کا صرف اللہ کے پاس ہے. جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ وہ چیز نبی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کرے. اور سورہ نحل کی اگر آیت نمبر 116 آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو تمہاری زبانیں یہ بکا کرتی ہیں، یہ کہا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور حرام ہے، یعنی یہ تم اللہ پہ بہتان باندھتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، وقتی فائدے انہیں کچھ ہو جائیں گے لیکن شدید عذاب کی طرف ڈالے جائیں گے. یہ آپ چیک کر لیں سورہ نحل کی آیت نمبر 116، بہت واضح ہے، بہت واضح حکم ہے. تو یہ ایک تو چیز ہمارے اللہ سے منسوب کر کے جو ہم حلال حرام کر دیتے ہیں یہ چیز ہے. دوسری ایک چیز ہم بہت سی چیزیں جو جوڑ دیتے ہیں اس میں بخشش کے تصور ہے کہ صاحب وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو ذرا سی بات پہ معاف کر دیتا ہے. فلاں صاحب نے اس دن ایک بلی کو دودھ پلا دیا تھا تو ان کی بخشش ہو گئی، کسی نے جانور کو پانی پلا دیا تھا. تو یہ آپ بخشش کرنے والی طاقت تو اللہ کی ہے نا، تو یہ اللہ پہ بہتان رکھا جا رہا ہے. گویا یہاں ہمارے ہاں ان باتوں کو بیان کرنے والے اور ان پہ یقین کرنے والے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں. جو تصورات ہمارے ہیں، یعنی ہم اپنی سطح پہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کو لے آ لیتے ہیں، اس کے عظیم نظام کو لے آتے ہیں. اور جس طرح بادشاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب بادشاہ خوش ہو گئے تو انہیں جائیدادیں دے دیں، اور ناراض ہو گئے تو پورے خاندانوں کو صاف کرا دیا. اور بادشاہی کیا، یہاں پہ بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظم ہے اور اس پہ اس طرح کی بات کہنا، کیونکہ بارہا پیچھے ابھی ہم نے بہت تھوڑا سا حصہ قرآن کا ڈسکس کیا ہے، لیکن اسے بات کھل کے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حساب اعمال کا ہے. مکافات عمل اور کرما ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں اللہ کے احکامات کی روشنی میں، اور واضح احکامات ہیں، بین کھلے ہوئے ہیں کہ جو تم کرو گے وہی وہاں پاؤ گے.
تو اگر کسی نے پوری زندگی بھر اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، بلکہ اسے تو پتہ ہی نہیں اللہ کے احکامات کیا ہے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہمیں اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ. اب ایسے میں وہ کسی جانور کو پانی پلا رہا ہے، یقیناً یہ اس کا ایک کار خیر ہے، عمل صالح ہے، اس کا اجر اسے ملے گا، لیکن اس کی بیسس پہ اس کی بخشش ہو جانا اور اس کی کہانی قصے پھیلانا، میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں یہ قصے، کہاں سے ان کا اوریجن ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیزیں ان باتوں کی روشنی میں غلط ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اسی طرح سے ہم اجر کے پیمانے لگا دیتے ہیں کہ صاحب فلاں چیز آپ نے اتنی دفعہ پڑھ لی تو آپ کے 700 محل بن گئے جنت میں، آپ کے اتنے محلات تعمیر ہو گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نظام میں مداخلت ہے اور بہتان ہے، اس کا نظام عدل ہے، اور ہر چیز توازن کے ساتھ یقیناً اس کی رحمت شامل ہوتی ہے. وہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر جیسا قرآن کی خود ایک آیت میں کہا ہے وہ بڑھا کے دیتا ہے، لیکن اس کے حساب سے ہم اپنے ڈیڈکشنز بنا لیں، اپنے عمل صالح طے کر لیں اور اس میں پیمانے مقرر کر دیں، یہ چیزیں اللہ کے نظام میں انکروچمنٹ ہے اور اللہ پہ بہتان ہے. یقیناً لوگ نیک نیتی سے ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ کسی ایک اچھائی کو کرنے کے لیے ہم کسی بڑے گناہ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے. اس کو بہت آبجیکٹیو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بات ہم کہتے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں. دیکھیے ہمارا پیمانہ، ہمارا انڈیکس، ہمارا ریفرنس قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اکریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا قرآن پہ اتباع کیا، قرآن سے باہر نہ انہوں نے کچھ کیا نہ انہوں نے حکم دیا. تو ہر چیز کیونکہ وہ مجسم قرآن تھے، اور کسی نبی سے آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کچھ کرے گا یا اس سے باہر کی کسی چیز کے لیے آپ سے کہے گا. تو اس لیے ہمیں اس میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہاں کہیں ہم اچھائی کرنے کے چکر میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں کر رہے. تو اس چیز کو یہاں، اور یہ چیز بار بار آئی ہے قرآن کریم میں، جیسے میں نے ابھی سورہ نحل کی بات آیت نمبر 116 کی کہی، اور یہ ہمارے لیے وارننگس ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ان چیزوں کو بھی آدمی سمجھے گا جب قرآن کو سمجھ کے پڑھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اکثریت قرآن کو سمجھ کے پڑھتی نہیں، اور جو کچھ انہوں نے سنایا ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، بلکہ اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ اس بات کو ہم پھر آگے لیں گے. چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو ان لوگوں نے کہا ہم تو ویسا ہی کرتے ہیں جیسا ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور بھٹکے ہوئے تھے. اس آیت میں بھی ایک خاص انسانی مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہم بات کو ماننے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں. اندرون میں وہ چیز ہے، صلاحیت ہے کہ ہم مان سکتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. نہ ماننے کی وجہیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک ہم ایسا تصور اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے بطور جسٹیفیکیشن اس کو پیش کرتے ہیں گویا وہ اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی سند ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ بات جسے ہم سند سمجھتے ہیں اپنی غلطی کے لیے اس کو بطور ایویڈنس پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. اب ذرا سا یہاں ٹھہر کے اگر ہم غور کرتے ہیں، ہم ہمارے سماج میں اور irrespective of any religion جتنی بھی ہمارے سماج کی غلطیاں ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن میں ہم یہ جسٹیفیکیشن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، یہ نسل در نسل بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں جو بھی غلطیاں ہم کر رہے ہیں جس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، صوتی تکلیف ہو یا جسمانی تکلیف ہو یا سماج کے کسی اونچ نیچ کا مسئلہ ہو، کیا وہ تکلیف قرآن کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے لحاظ سے صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے. یہی مسئلہ ہمارے قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے بھی ہے، یہی مسئلہ اللہ کے احکامات ڈوز اینڈ ڈونٹس کے تعلق سے بھی ہے، یعنی کرنے نہ کرنے کی جو باتیں ہیں، جو ہدایات ہیں، ان میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے بہت دفعہ
یہ ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ صحیح بات سے روکنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہم یہ کہہ کے اس کو ٹال دیتے ہیں، یہ تو بس ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں اس روش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ غلط سمجھ رہے ہوں، جیسا کہ اس قرآن کے اس آیت کے آخری حصے میں ہے، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور بھٹکے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، اور جو کام غلط ہے خود اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیے جیسے پچھلی آیت میں ذکر اسی بات کا کر رہا تھا کہ جب ہم سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں، اور اس میں یقیناً ایک بڑا رول ہمارے باپ دادا کا بھی ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک چیز میں عرض کروں کہ بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس چیز کی ہم یعنی اگر تحقیق کریں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کی بڑی حد تک جڑ ہمارے تربیت کے نظام میں ہے جو ہمارے گھروں میں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بچے کو بچپن سے دلیل کی بنیاد پہ کسی بات کو نہیں سمجھاتے۔ بہت کم گھرانے ہیں جہاں بچے کو ریزننگ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہو کہ دیکھو یہ نہ کرو کیونکہ اس سے ایسا ہوگا۔ ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا نا، یعنی بچے کو شروع سے دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ جو بات بڑوں نے کہہ دی وہ ٹھیک ہے، یعنی آبا پرستی، بڑوں کی ایک طرح سے، یعنی مجھے معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرنے میں، کہ بڑوں کی یعنی اطاعت، اور اس کو بڑا اچھا وصف سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، جیسے بڑے کہتے ہیں ویسا کرتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ اس کے نتائج کس طرح آج سامنے آ رہے ہیں، اور آج سے نہیں سینکڑوں سال سے، کیونکہ بڑوں نے تو یعنی مجھے معاف کیجیے گا اس جسارت کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کم و بیش تقریباً 800 سال سے قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا اکثریت نے، وہ اپنے بڑوں کے، اور جہاں سے انہوں نے اپنے یعنی واقفیتیں یا فیوز جسے علم کے کہتے ہیں وہ حاصل کیے ہیں، وہاں سے جو سنا اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی قرآن سے کنفرم نہیں کیا چیزوں کو، کیونکہ قرآن بند کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ تو اب بچپن سے جب آپ بچے کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بڑے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، بڑوں کی کسی بات پہ جواب نہیں دینا، بڑوں سے سوال نہیں کرنا، کوئی بچہ اگر بڑوں سے سوال کرتا ہے اور جواب دیتا ہے تو اس بچے کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو پٹا پٹ جواب دے رہا ہے، میں نے سنی یہ چیزیں، بڑوں سے زبان لڑا رہا ہے، اس کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہم گھر سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ حکومت بڑوں کی ہے، حکم بڑوں کا ہے، نعوذ باللہ حکم اللہ کا نہیں ہے، حکم بڑوں کا ہے۔ اب جیسا قرآن یہ واضح کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے باپ دادا اگر کچھ بھی نہیں سمجھتے تو بھٹکے ہوئے تھے، کیونکہ قرآن بات صاف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں احتیاط کروں اپنے آبا و اجداد کے لیے یہ کہتے میں اب ان کی محبت یا جو میرے دل میں عزت ہے، جبکہ حق گوئی تو یہ ہے جس کا ثبوت حضرت ابراہیم نے دیا کہ اگر میرے باپ دادا غلط ہیں تو میں کہوں کہ تم غلط ہو، ان کے گزرنے کے بعد بھی کہوں۔ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی جو گزر گئے ان کے بارے میں برائی مت کیجیے، برائی بالکل مت کیجیے، برائی تو زندہ کے لیے بھی مت کیجیے، قرآن منع کرتا ہے، غیبت کہتا ہے اس کو، لیکن حق و ناحق کی بات تو کرنی ضروری ہے۔ اور اس میں معاملہ اور خطرناک ڈاکٹر صاحب وہاں ہو جاتا ہے کہ جہاں بات گھر تک نہیں رہتی، ایسے لوگ جب دائی بن کے باہر نکلتے ہیں اور دین کی باتیں باہر لے کے جاتے ہیں، اور اس میں ان کی باتوں کی اکثریت وہی چیزوں کی ہے جو چلی آ رہی ہے آبا و اجداد سے، اس کو نہ انہوں نے کبھی کوشچن کیا کیونکہ انہیں تربیت نہیں دی گئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں گھر سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بچپن سے بچے کا جو ذہن بنائیں گے، اس کا ذہن آپ بچپن سے اگر دلائل کا بناتے ہیں کہ وہ دلیل پہ بات کرے، وہ آپ سے سوال کرے، اسے حق دیجئے کہ ابا جان یا اماں جان آپ مجھے اگر اس کام کے لیے منع کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو وہ اماں یا ابا قرآن کو کھول کے لائیں اور دکھائیں کہ دیکھو بیٹے اس آیت میں یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور دیکھو کیا تمہارا آگ میں جلنا پسند کر سکتے ہو؟ کل تمہاری چولہے سے ذرا سی انگلی جل گئی تھی تو میں کتنی تکلیف ہوئی تھی، چھالے پڑ گئے تھے، ہم نے اس پہ دوا لگائی، کتنے دن میں زخم بھرا، کیا تم آگ میں جلنا پسند کرو گے؟ اگر اس انداز سے دلیل سے سمجھا کے، دیکھیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے رعب سے اگر آپ قابو میں کر رہے ہیں تو آپ آبا پرستی سکھا رہے ہوں گے، انہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا ہمیشہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے بڑوں کو ہمیشہ بچوں سے دلائل سے بات کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوں ان کے ساتھ ریزننگ سے، دلیل سے اور سمجھا کے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ڈنڈی کی موٹائی بڑھتی ہے،
چھوٹے بچے کے لیے ہلکی چمکی ہوتی ہے، یوں مار دیں گے، موٹا بڑا ہوا تو تھوڑی سی کمچی اور موٹی ہو گئی، اور بڑا ہوا تو ڈنڈا آ گیا۔ تو ڈنڈے سے آپ دلوں کو اور ذہنوں کو نہ جیت سکتے ہیں، نہ ان کو مولڈ کر سکتے ہیں کسی فریم میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنی زبردست عذاب اور سزائیں ہیں کہ اس سے زیادہ کیا کوئی سزا دے گا، وہ تو قہار بھی ہے۔ لیکن اس نے اپنے پورے قرآن میں دلائل سے بات کی ہے، یہ ضرور کہا ہے کہ اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو عذاب پاؤ گے، دردناک عذاب پاؤ گے، عذاب علیم کی بات ہے، آگ کی بات ہے، سب باتیں ہیں۔ لیکن اسٹارٹ اس سے نہیں کیا، اس نے دلیل دی ہے، سمجھایا ہے۔ تو یہ سمجھانا، دلیل دینا اللہ کی سنت ہے۔ ہم اس سنت کو کیوں اگنور کرتے ہیں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے؟ جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اللہ ہر جگہ دلیل کی بات کرتا ہے۔ روزوں کے سلسلے میں، سیام کے سلسلے میں جب بھی بات آتی ہے تو پھر کنکلوڈنگ سینٹینس یہ ہوتا ہے کہ اگر تم سیام کر لو، آگے آئے گا ہم دیکھیں گے، تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اٹس گڈ اف یو ڈو اٹ۔ تو یہ اپروچ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو یہی آبا پرستی وہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے ماں باپ ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے رسم و رواج کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ آیت میں بہت واضح طور سے منع کیا گیا ہے۔ تو میری تو گزارش دست بدستہ یہی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے دیں اور خود بھی اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ واحد ایک کتاب ہدایت ہے، اس کو سمجھیں اور جو چیز قرآن سے کنفرم ہوتی ہے اس کی طرف جائیں۔ جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے جس کی تصدیق نہیں ہوتی، وہ بھلے ہی کسی توشے میں سجا کے آپ کے سامنے لائی جائے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان کا قول ہے، ڈزنٹ میٹر۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو مجھے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرے رب نے قرآن کی اتباع کا حکم کیا ہے، اور رسول مقبول نے پوری زندگی میں اپنے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو جو قرآن ہے وہی رسول اکرم کا قول ہے، وہی ان کی سنت ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اور سب اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ تھے لیطمئن قلبی، وہ بہت اہم ہیں، اور ہم سب لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جی کہ اطمینان قلب بہت ضروری ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفر کرنے والے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو بے معنی آواز لگاتا ہو، یعنی ایک ایسی ہستی کو جو صرف بامعنی پکار اور آواز سنتا ہو۔ وہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو خالق ہے اس کو پکارنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی بات پہ لبیک کہنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس انداز میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ کچھ تو وہ عام طور پہ جس بات کا اس نے حکم دیا ہے، جو اس کے ڈوز ہیں اس کو کرنا، اور جو اس کے ڈونٹس ہیں ان سے رکے رہنا، اور جو اس کی گائیڈنس ہے، جو ہدایات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اصل مقصود ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی طریقے کو استعمال کیا جائے گا وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ وہ بے معنی طریقہ ہے۔ تو یہاں اس کو ہم استعارہ کہہ سکتے ہیں، ایک بات کہی گئی ہے کہ ہمیں بالکل اسی انداز میں ہی پکارنا ہے، اسی انداز میں ہی زندگی گزارنی ہے جس انداز میں اللہ نے حکم دیا ہے، جس انداز میں رب نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ بالکل وہی طریقہ ہو جائے گا جس میں کوئی سینس نہیں ہے، جس کی کوئی میننگ نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اقوال بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا کردار بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، جو باتیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس، گائیڈنس جو بھی اس کی دی ہوئی ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، گویا ان صلاحیتوں کا ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ ہم نے کوئی عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اس آیت میں مختصراً اس بات کی دعوت دی گئی ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں پوری طریقے سے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسی انداز میں رب کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور ویسے ہی پیروی کرنی چاہیے، ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے اس نے حکم دیا ہے۔
دیکھیے جو لفظ ہے ینعو، اس کا مادہ نون عین قاف ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بلا مقصد ایک فضول قسم کی آواز۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ جانوروں کو جو گڈریے یا جو جانوروں کو یعنی پالنے والے ہوتے ہیں، جو پروفیشنلی پیشے کے طور سے ایسے کرتے ہیں، تو اگر آپ نے انہیں دیکھا ہو تو وہ عجیب طرح کی آوازیں نکالتے ہیں ان جانوروں کو بلانے کے لیے، اور جانور اس کو سمجھ کے ان کی طرف آ جاتے ہیں یا جس چیز کو جیسے سمجھتے کر لیتے ہیں۔ تو یہاں دونوں سروں پہ مجہول بات ہے کہ پکارنے والا بھی فضول بات کر رہا ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اور اس بے مفہوم چیزوں کو سمجھنے والے بھی اس جیسے ہیں جو اس کی آواز سن کے آ جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کفار کی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ کے کلام سے، اللہ کے احکامات سے انکار کیا ہوتا ہے، یا اس کو پس پوش ڈال دیا ہوتا ہے، پیچھے ڈال دیا ہوتا ہے، اس کو چھپا دیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو کفر میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے قوانین کے حساب سے زندگی گزارتے نہیں ہیں، تو ان کی جو بیتوکی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پھر جو چیز مانگیں گے، جو چیز ہوگی وہ بیتوکی ہوگی، کیونکہ اللہ کی ہدایت کے حساب سے ان کی زندگی نہیں گزر رہی۔ اب اس کی ایک مثال میں یہاں آپ کو یہ پیش کروں اپنے ہاں کے تعلق سے، کہ ایک صاحب حیثیت شخص ہے جو یعنی مسلمان ہے، یعنی مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ، ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ دعا کیا کر رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ ہمارے علاقے میں جو بھوکمری آئی ہے، جو پریشانی ہے، چاروں طرف بھوکے نظر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو ان کو کھانا کھلا دے، یا اللہ تو بھوکوں کو کھانا کھلا دے۔ اب دیکھیے میرے پاس مال رکھا ہوا ہے، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی، اس کتاب ہدایت میں حکم تھا مسکین کو کھانا کھلانے کا، جو لوگ یتیم ہو گئے ہیں پاس والوں کو دینے کا، بجائے اس کے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ چونکہ میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، میں نے اس حکم کو یا تو نکار دیا یا پیچھے ڈال دیا، اور اللہ میاں سے دعا کر رہا ہوں، ارے بھائی اس کام کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا تھا، یہ امت پیدا اس لیے کی گئی تھی، یہ کتاب ہدایت اس لیے دی گئی تھی جو واضح طور سے آپ کو یہ احکامات بتاتی ہے۔ تو یہ میں اس کو زیادہ قریب لا کے مثال دے رہا ہوں، کیونکہ گڈریے کی اور چرواہی کی آواز کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سمجھدار ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے ان کو اپنے فضل سے، لیکن اس فضل کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے وہ احکامات جو انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ تمہیں اس فضل کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، ان سے انہوں نے انکار کر رکھا ہے یا پیچھے ڈال رکھا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اس سے واقف نہ ہو یا غافل ہو۔ لیکن یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں یہ مسلمانوں میں تو ہوتی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کے ہر حکم کی اتباع کرے گا، وہ تو بے چین ہو جائے گا، وہ تو یہاں تک بے چین ہو جائے گا کہ میرے پاس اگر مال نہیں ہے، لیکن میرے پاس اگر گھر میں مان لیجیے 10 روٹیاں ہیں اور پاس میں کوئی بھوکا ہے، تو میں 5 میں کام چلا لوں گا، 8 میں کام چلا لوں گا، 2 اس کو ضرور دے کے آؤں، کچھ تو اس کی بھوک بجھے، میں اپنی کچھ کم کر لوں گا۔ یہ ہے مسلمان کا رویہ جس کو قرآن سکھاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ندا ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے اللہ سے، وہ دوسری ہوتی ہے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے فضل دیا تھا، مجھے وہ میں تیرے راستے میں استعمال کر رہا ہوں، تو اس کو قبول کر لے، تو مجھے اگر مزید نوازے گا تو میں مزید لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اب دیکھیں دونوں میں فرق نوٹ کر لیں آپ، ایک صدا بے معنی تھی کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والا نہیں تھا، یہ بامانی صدا ہے، اور اس صدا کو اللہ سنتا ہے کہ ہاں یہ میرا بندہ میرے احکامات کے حساب سے جو میں نے اسے صلاحیت، جو طاقت، جو حیثیت، جو پاور، جو مال دیا ہے، یہ اس کو صحیح انداز سے خرچ کر رہا ہے اور اب مجھ سے اور مانگ رہا ہے، تو یقیناً اس کی اس محنت کو، اس کی اس بندگی کو، اس کی عبادت کو میں قبول کروں گا اور اس کو اور دوں گا اگر اس کی مشیت میں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مشیت کے حساب سے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک واضح مثال ہے، بیان مثال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں طارق صاحب یہاں رکیں ہم، اور اگر ہم لوگ ایک آیت اور کر لیں تو لے لیں، بالکل لے لیجیے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے جو چیزیں تم کو فائدہ دیں انہیں کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس آیت کے سلسلے میں بہت مفصل بات کرنے کی بظاہر ضرورت نہیں، کیونکہ پچھلے
سیشن میں بات ہو چکی ہے حلال و طیب کی، کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کے مقابلے میں حرام چیزیں بھی واضح ہو گئیں آج کے سیشن میں، لیکن اس کے ساتھ میں جو اہم پہلو ہے وہ چیزیں ہمارے لیے واقعتاً نفع بخش ہیں یا نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں بڑی خوبصورت چیز ہے، میں تھوڑا سا اس لیے رک رہا تھا کیونکہ اس پہ مجھے بولنا ہی ہوگا، اور میں وقت کا خیال اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں ان کی درخواست یہی رہتی ہے کہ سیشن بہت لمبا نہ ہو، لیکن بہرحال یہاں بات ضروری ہوگی۔ دیکھیے بڑی خوبصورتی یہ دکھتی ہے کہ پیچھے جہاں اس آیت کا ذکر تھا، جہاں اللہ نے یہ حکم دیا حلال و طیب کا، وہاں کیا کہا گیا تھا کہ شیطان کا راستہ نہ اپناؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اسی حکم کے ساتھ کیا چیز لائی گئی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے یہ خوبصورتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا اچھا انداز ہے قرآن کا سمجھانے والا، کہ وہاں یہ کہا گیا کہ وہ تمہیں، اور پھر اس سے آگے یہ بات کہی گئی کہ وہ نہ صرف تمہیں اس معاملے میں بھٹکاتا ہے بلکہ تم سے وہ تمام طرح کی برائیاں اور فحشات کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ اس موضوع پہ آ کے حلال حرام کی یعنی غیر حرام چیزوں کو کھانے کی اور طیب کو کھانے کی بات کرنے کے بعد یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے شکر کے مفہوم کو بھی پہلے بھی ذکر ہی ہو چکا ہے کہ شکر اصل جو ہے وہ عملی ہے۔ کسی بھی چیز کا شکر کیا ہے کہ جب اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا جائے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ تو غذا کے معاملے میں شکر کا درجہ کیا ہوگا؟ وہ درجہ یہ ہوگا کہ ہم وہ غذا کھائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جس سے ہماری صحت اچھی رہے۔ کیوں صحت اچھی رہے؟ تاکہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کے احکامات کی احسن طریقے سے اتباع کرتے رہیں۔ اس کے لیے صحت مند جسم چاہیے، صحت مند دماغ چاہیے۔ طیب غذا کے سلسلے میں یقیناً غیر حرام یا حلال کی وضاحت پیچھے ہو گئی تھی، لیکن طیب کے سلسلے میں یہاں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ پیچھے یہ بات میں نے عرض کری تھی کہ جو صحت مند اور صحت بخش غذا ہیں انہیں ہمیں کھانا چاہیے فیشن چلن کے حساب سے، جیسے فاسٹ فوڈ آج کل چل گئے ہیں، جیسے سافٹ ڈرنکس چلتی ہے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ ہمیں بچوں کو بچپن سے یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ نہ جائیں۔ ہم اکثر وقت بچانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر مہمان آئے گا گھر میں یا بچے کو کچھ پینے کو دینا ہے تو شربت یا ٹھنڈا یا کچھ ایسی چیزیں بنانے میں محنت و وقت لگتا ہے، ایک چیز بازار سے خریدی اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا، آپ کا وقت بچ گیا، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور ایک آپ نے غیر طیب چیز اپنے بچوں کو کھلا کے ان کی صحت خطرے میں ڈالی، اپنے مہمانوں کی توازن نہیں کری بلکہ ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر لی۔ ایک اور اہم چیز جو ہمارے یہاں بڑی عام ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس غذا میں ایسے عناصر نہ ہوں جو جسم کے لیے فائدہ مند ہو اس کو نہ کھاؤ، تو جو چیزیں طے شدہ طور پہ نقصان دہ ہیں ہمارے لیے ان کا ہم استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ اس میں سر فہرست آتا ہے تمباکو اور اس کے تمام بنی ہوئی چیزیں۔ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے، اور جب میں کسی بھی طرح سے تمباکو یا اس سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں جس میں پان مسالے بھی آتے ہیں، گٹکے بھی آتے ہیں، جن کے یعنی کروڑوں روپے کے بزنس سے اور لاکھوں روپے کے اشتہارات آتے ہیں جن کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو کے یا چلن دیکھ کے ہم، جس میں گلی کوچے میں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے پاؤچ لٹکے ہوئے ہیں دکاندار بیچ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کی تحریک نہیں چلی جاتی کہ یہ چیزیں نہ صرف یہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ، بلکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے۔ آپ پیسے دے کے گناہ کی چیز کر رہے ہیں اور اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ڈیسائیڈڈلی کینسر پیدا کرتی ہیں۔ دیکھیے جو سافٹ ڈرنکس ہیں، جو فاسٹ فوڈس ہیں، فاسٹ فوڈ کے ساتھ بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے ایڈیٹیوز یا ایڈیشنل چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ موضوع، یہ وقت یہاں پہ اور یہ پلیٹ فارم اس کی تفصیل کا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت سب سے بہتر چیز وہی ہے جس کو آپ گھر میں اپنے سامنے بنا کے کھاتے ہیں۔ باہر سے پیک ہو کے جو چیز آ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہے، یقیناً اس میں وقت لگے گا گھر میں چیز کو بنانے میں، لیکن جو باہر کی چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں اس میں بہت سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ہمارے پیکج فوڈ میں یہ ضرور ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو روٹی آج آپ بناتے ہیں کل تک اس میں بو آ جاتی ہے، پرسوں اس میں پھپھوند دکھتی ہے لگی ہوئی باقاعدہ،
اسی آٹے اسی میدے کی بنی ہوئی چیزیں بسکٹس کی شکل میں 6 مہینے سال بھر کی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ شیلفز پہ دکانوں کے کیسے رکھی ہوئی؟ یقیناً ان کے اندر اتنے کیمیکل ملائے گئے ہیں فکسیٹیوز پریزرویٹیوز وغیرہ وغیرہ کے نام سے کہ وہ جانداروں کو اس کے اندر پنپنے کا موقع نہیں دیتی. کیونکہ جب کوئی چیز سڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے, کچھ بیکٹیریا اور وہ جراثیم اور جرثومیں مائکرو آرگنزم جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتے وہ اس کھانے پہ حملہ کر دیتے ہیں, وہ کھانے لگتے ہیں اسے, اس سے سڑان پیدا ہوتی ہے, اس سے چیز خراب ہو جاتی ہے. ان کی گروتھ, ان کی بڑھوار روکنے کے لیے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں میں جن کی شیلف لائف بڑھائی جاتی ہے. اب وہ کیمیکل تھوڑی مقدار میں تو اس چھوٹے جاندار کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن جب وہ ہمارے جسم میں جا کے اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمارے جیسے بڑے جاندار کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ تمام پریزرویٹیوز وغیرہ جو ہیں یہ نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ ہر اس چیز میں ہوتے ہیں جس کو آپ بوٹل یا پیک لے کے آتے ہیں, الا یہ کہ ان پہ لکھا ہوا ہو کہ اس میں کوئی فکسیٹیو پریزرویٹیوز یا آرٹیفیشل سبسٹینس نہیں یوز کیے گئے, اور وہ لکھا ہوا بھی ہو تو اس کی کیا گارنٹی ہے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر ممالک میں تو کوئی نظم ہی نہیں ان چیزوں کو چیک کرنے کا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو چیز کھائیں گھر میں بنا کے کھائیں, یا اپنے پاس کی نیبرہڈ میں جو چیزیں بن رہی ہیں. مثلا بیکری جو علاقے کی ہے اس میں امید ہم کر سکتے ہیں کہ چیزوں میں شاید خرابی کم ہو. تو یہ سب چیزیں نہ صرف ہماری صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ اللہ کے اس حکم کی اگر ہمیں اتباع کرنی ہے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے اقامت دین کے مراکز ہیں, مساجد سے لے کے قبلہ تک, وہاں جو ہمیں اپنے نئے نئے چیلنجز کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے احکامات کی روشنی میں, وہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں ہم جو نئے نئے چیلنجز اٹھ رہے ہیں, جو کاروباری طبقہ, جو کیپٹلسٹ طبقہ, جو لوگ حکومت کر رہے ہیں صحیح معنوں میں دنیا پہ, وہ جو چیزیں اپنی لے کے آ رہے ہیں, اس کے لیے قرآن کے احکامات کی روشنی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے پیچھے سیشن میں بھی کہا تھا کہ کم از کم یہ کام ہم کیوں نہیں اپنی مساجد سے کر سکتے کہ ان کو اس طرح کا مرکز بنا لیں, اور ہمارے جو ائمہ اور خطیب ہیں ان کو یہ بات بتائیں کہ ان چیزوں کو اس طرح دیکھیں, اور ان کو اگر وہ اس سے واقف نہیں ہیں تو جو علاقے کے واقف لوگ ہیں ان کو مطالعے کے لیے سامان دیں, لٹریچر دیں, انہیں واقف کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. کیونکہ اگر ایک علاقے میں غیر طیب چیزیں کھائی جا رہی ہیں تو کیا اس علاقے کے ذمہ دار جو وہاں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں یا جو امامت کر رہے ہیں, ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس علاقے کی مساجد میں, ان پہ یہ جواب دہ نہیں ہوگی کہ تم نے ان کی ہدایت کی بات ان سے کیوں نہیں کری. یہ سوال ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. یہاں میں آخری بات یہ کہوں گا کہ میں اپنے یعنی میرا جو غالباً سب سے پہلا سفر ہوا تھا لندن کا 1995 میں, اس میں میرے ایک دوست تھے جو وہاں ایک اسلامک سینٹر میں نوکری کرتے تھے اور وہاں نماز بھی پڑھاتے تھے. میں ان کے پاس رکا تھا, تو میں سنڈے میں گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب منگل تک میں آپ کے ساتھ ہوں, بدھ سے میں جمعے کی خطبے کی تیاری میں لگ جاؤں گا, اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہوگا. اب اندازہ لگائیں, کیونکہ وہاں جو طبقہ ہے, جو عوام ہے, وہ ریزننگ کی بات کرتا ہے. وہ جمعے میں اس وقت کے مسائل پہ بات کرتے تھے کہ بھئی آپ خطبے میں ان چیزوں کو لے کے چلیے جن سچویشنز کو آج ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ بات آج کی نہیں ہے, 1995 کی ہے. آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے. آپ بیشتر مساجد میں اس طرح کی چیز دیکھیں گے. یونیورسٹی آف وسکونسن میں ایک جمعہ میں نے پڑھا, یہ بات ہے غالباً 98 یا 99 کی. وہاں جمعے کا خطبہ جس نوجوان نے دیا وہ انگریزی میں دے رہا تھا. انگریزی میری مادری زبان نہیں ہے, لیکن وہ دل کو ایسا چھو رہا تھا کہ میں رو دیا. وہ شخص وہاں کی یونیورسٹی میں کیمیکل ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, لیکن اس نے اس طرح مربوط کری تھی اس وقت کے چیلنجز کو اپنے اس خطبے میں جمعے کے. اس کے بعد امام صاحب نے نماز پڑھائی, اس نے خطبہ دیا. تو یہ چیزیں ایک عرصے سے بہت سی جگہوں پہ ہو رہی ہیں. ہماری مساجد میں یہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کیوں نہیں آج کے سوالوں کو ایڈریس کرتے؟ اور کب تک ہم اپنے عوام کو, اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو آج کی ان جدید مسائل سے صحیح انداز کی روشنی میں قرآن کی ہدایت کے سمجھائے گی؟ کیونکہ ہدایت کہیں کہیں مجھے دکھتی ہے ذکر ہوتی ہوئی, لیکن وہ بیشتر جگہ قرآن سے متصادم ہوتی ہے, کیونکہ وہ قرآن سے نہیں لی جاتی. وہی آبا کی آئی ہوئی چیزیں جو چلی آ رہی ہیں وہی ہمیں بتائی جاتی ہیں. تو بہرحال آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.